अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है वो अब अच्छे से चल रही होगी। न्यू बुक्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं, आसानी से अब मिल जाती हैं। तो उर्दू की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड में, इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसका जो सबक नंबर 3 है ना, कफ़ारा, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद, उनका जो तारुफ है उसको थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं। असल नाम और पैदाइश जो है इनका, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम नपत राय और श्रीवास्तव था। वो 31 जुलाई 1880 को ना लम्ही ज़िला बनारस, मौजूदा जो वाराणसी है ना भारत, वहाँ पे पैदा हुए। कलमी नाम और इब्तदाई तालीम जो है उन्होंने नवाब राय के कलमी नाम से लिखना शुरू किया और बाद में प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए। इब्तदाई तालीम उर्दू और फ़ारसी में हासिल की। अदबी सफ़र का आगाज़ उनकी पहली अहम तसनीफ़ जो है इसरार मुआबिद 1903 थी ना, और जिसमें मजहबी इदारों की समाजी बुराइयों पर तनकीद की गई। उसके बाद सोज़े वतन और बरतानवी पाबंदी जो है 1909 में इनकी कहानियों का मजमूआ सोज़े वतन छाया हुआ, जिसे बरतानवी हुकूमत ने ना कौम परस्ती के जज्बात भड़काने के इल्ज़ाम में ज़ब्त कर लिया। उसके बाद समाजी हकीकत निगारी का आगाज़ जो है, प्रेमचंद ने अफसाने को दास्तानवी सहर से निकाल कर गिरदोपेश की हकीकी दुनिया से हमकिनार किया। इनके अफसाने देही ज़िंदगी, गुर्बत, ज़ात पात, इस्तेहसाल और समाजी नाइंसाफ़ियों की अक्कासी करते हैं। मशहूर अफसाने जो हैं इनके, मशहूर अफसानों में कफन, पोस की रात, बूढ़ी काकी, ईदगाह, बड़े घर की बेटी और नमक का दारोगा शामिल हैं। और इनके अहम नावल्स जो हैं, इनके मारूफ नावल्स में ना गोदान और गबन, निर्मला, रंग भूमि, करम भूमि और सेवासदन और बाज़ार हुस्न शामिल हैं। अदबी जो असलूब है इनका, इनकी ज़ुबान सादा, रवा और मुहावराती थी, जिसमें तंज़ व मज़ाक का इस्तेमाल भी मिलता है। उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबानों में लिखा। समाजी इस्लाहात का पैगाम जो है, प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों के ज़रिए ज़ात पात, जहेज़, बेवगी, गुर्बत, इस्तेहसाल और दीगर समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। अफसाना निगारी का इर्तिका जो है, प्रेमचंद ने अफसाने को फ़नी और तहकीकी सतह पर नुक्ता अरूज पर पहुँचाया। इनके अफसानों में ज़हनी इर्तिका और हकीकत निगारी का एहसास मिलता है। अदबी मजमूए जो हैं इनके, अफसाने जो हैं इनके, अफसानवी मजमूओं में प्रेम पजीसी, प्रेम बतीसी और वर्दात और ज़ादिरा शामिल हैं। तो आखिरी नावल जो है इनका, आखिरी मुकम्मल नावल गोदान जो है 1936 में था, जो किसानों की ज़िंदगी और इस्तेहसाल पर मबनी है। इनका आखिरी नावल मंगलसूत्र अधूरा रह गया। उसके बाद वफ़ात जो है, मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुआ। अदबी विरसा जो है, प्रेमचंद को उर्दू और हिंदी अफसाना निगारी का बानी तस्वुर किया जाता है। उनकी तहरीरें आज भी समाजी शऊर बेदार करने में मुअस्सर हैं। तो इस अफसाने में ना ये जो कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, तो उनमें से कुछ जो हैं वो डिस्कस आउट करते हैं। जैसे जर्द, पीला, मुरझाया हुआ, पामाल, दुखी, तबाहाल, मफलूज, बेहिस्सो हरकत, तकर्रुर, तकर्री, नौकरी पर तैनाती, मुतगय्यर, बदला हुआ, तब्दील शुदा, मातहती, किसी के ज़ेरे हुक्म होना, ज़िल्लत, शर्मिंदगी, बेइज्जती, साजिश, चालाकी से बुरा मंसूबा, इल्ज़ाम, दोष, कसूर ठहराना या कसूरवार ठहराना, और खंदा पेशानी, खुश इखलाकी, मुस्कुरा कर बात करना, मुश्ताइल, भड़का हुआ गुस्से में, खालिश, दिल की चुभन, तकलीफ़ दे एहसास, औसान जो है होश व हवास, लायक, काबिल, अहल, और मगरूर जो है खुद पसंद, अकड़ वाला, हज़म करना, छुपाना या चोरी करना, कलेजा ठंडा करना, दिल का गुस्सा कम करना, चर्ब ज़ुबान, मीठी बातें करने वाला, चश्म पोशी, दरगुजर करना, माफ़ करना, और पुलंदे जो है गठड़ी, बंधी हुई चीज़ें, ठेकेदार, मुआयदा करने वाला शख्स, वसूली, रकम लेना, वसूल करना, ख़जाना, सरकारी पैसे रखने की जगह, और बरगश्ता जो है नाराज़, बददिल, हसद, जलन, बुग़्ज़, कांपते हुए, लरजते हुए, चपड़ासी, दफ्तरी नौकर, फिर जो गुस्ताखी है, बेअदबी, बिखरे फैले हुए, तकाजा, मांग, ज़रूरत, अलमारी, सामान रखने की और लकड़ी या लोहे की अलमारी जो है। उसके बाद हमा तन महव, पूरी तवज्जो से मसरूफ़, इस्तेजाब, हैरानी, ताज्जुब, और मुतनब्बे, ख़बरदार करना, अलस, सुबह, सुबह सवेरे, चपड़ासी, दफ्तर का नौकर, और फिर चराई मजरूर और अजीब वाक़या,
گردن پر چھری پھیر لی، خودکشی کر لی، گویا جیسے کہ لاش مردہ جسم، ڈاکٹری معائنہ، ڈاکٹر کی جانچ، تقریب، موقع رسم، دریا دل سخی، دل کا اچھا، چوکھٹ، دروازے کا کنارہ، سیانی، سمجھدار اور بیان لائق، شادی کے قابل، بدگمانی، شک، بیان، گواہی یا معلومات دینا، نکتہ دانی، باریک بات سمجھنے والا، معترف، تعریف کرنے والا، شبہ، شک، نالہ، دکھ بھری آواز، اعتماد، بھروسہ، عقیدت، احترام، تشویش، فکر، منجھدار، مشکل حالات، معاش، گزر بسر، رشوت، حرام پیسے سے فائدہ، سبکدوش، آزاد یا بری الذمہ، اور زیر بار، احسان مند یا بوجھ تلے۔ نیکسٹ میں جو مرکزی خیال ہے نا اس کا، تو افسانہ کفارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی اصل بڑائی اس میں ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مانے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ بابو مداری لال کی مثال سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب انسان دوسروں سے جلتا ہے تو وہ نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ خود بھی برباد ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی غلطی کو سمجھ کر نیکی کرنے لگتا ہے تو یہی اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ منشی پریم چند نے اس کہانی سے یہ سبق دیا ہے کہ حسد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، لیکن اگر انسان سچائی کو مان لے اور خود کو بدلے تو وہ دل سے سکون پاتا ہے اور معاشرے میں بھی عزت حاصل کرتا ہے۔ نیکسٹ میں خلاصہ جو ہے، افسانہ کفارہ اردو کے مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند نے لکھا ہے، جو انسانی فطرت کے منفی صفات جیسے حسد، بغض اور بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار بابو مداری لال ہے، جو ڈسٹرکٹ بورڈ میں ہیڈ کلرک ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پرانے حریف سبود چندر کو نیا سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سبود سے بچپن سے حسد کرتا آیا ہے۔ مداری لال دفتر کے لوگوں کو سبود کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سبود اپنے اچھے اخلاق سے سب کو متاثر کر لیتا ہے۔ ایک دن مداری لال سبود کے میز سے 5,000 روپے چرا لیتا ہے، جو بعد میں سبود کو نہ ملنے پر بدنامی کے خوف سے خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ واقعہ مداری لال کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سبود کے بچوں اور بیوہ کی خدمت شروع کر دیتا ہے۔ وہ ان کے اخراجات اٹھاتا ہے، بچوں کو تعلیم دلواتا ہے اور لڑکی کی شادی بھی کرتا ہے۔ یہ افسانہ سکھاتا ہے کہ حسد انسان کو اندر سے برباد کر دیتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی غلطی مان کر اسے سدھارے تو وہ روحانی اور معاشرتی بلندی حاصل کر سکتا ہے۔ نیکسٹ میں جو ایکسرسائز ہے، تو سب سے پہلے پر یہ جیسے استحسان اور تنقید، یہ والا جو گرامر سے ریلیٹڈ کچھ یہاں پہ مطلب تعریفیں ہیں وہ دی گئی ہیں۔ تو استحسان سب سے پہلے اس کی تعریف کیا ہے نا، کسی تحریر، نظم یا افسانے میں موجود خوبیاں اور اچھے پہلو بیان کرنا استحسان کہلاتا ہے۔ اس میں لکھنے والے کی تعریف منصفانہ انداز میں کی جاتی ہے نا، یعنی انصاف کے ساتھ۔ مثال ہے نا، اگر کسی نظم میں زبان خوبصورت ہو، خیالات ترتیب سے بیان کیے گئے اور جذبات کو اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہو تو ہم کہیں گے کہ اس نظم میں شاعر نے فطرت کے مناظر کو بہت دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد تنقید جو ہے، اس کی جو تعریف ہے نا، کسی ادب پارے میں موجود خامیوں یا کمزوریوں کی نشاندہی اور ان کا منصفانہ جائزہ لینا تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید میں تحریر کی مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کی جو مثال ہے، اگر کسی کہانی میں پلاٹ کمزور ہو یا کردار غیر فطری لگے تو ہم تنقید کریں گے۔ افسانے کی کہانی میں تسلسل کی کمی ہے اور کرداروں کا تعلق کہانی سے کمزور محسوس ہوتا ہے، مطلب اس طرح ہم تنقید کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ گرامر کا کچھ اور پورشن بھی ہے ایکسرسائز میں، جس میں روزمرہ، محاورہ، ضرب الامثال اور اس کے بعد سادہ جملہ، مرکب جملہ جو ہے، ان کے بارے میں ڈسکشن کی گئی ہے۔ تو ان کی تعریفیں اور مثالیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ پیپر SLO بیس آتا ہے تو گرامر سے ریلیٹڈ جو پورشن ہے اس کے لیے یہ اچھا ہے۔ سب سے پہلے روزمرہ جو ہے، روزمرہ وہ عام بول چال کے الفاظ یا جملے ہوتے ہیں جو ہم روزانہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال جو ہے، اب کیا ہوگا، یہ جملہ جو ہے روزمرہ بول چال میں اکثر کہا جاتا ہے۔ تو محاورہ جو ہے، محاورہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس کا مطلب لفظی نہیں بلکہ خاص یعنی مجازی معنی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے نا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی ایک مصیبت سے نکلا تو دوسری مصیبت میں پھنس گیا۔ اس کے بعد ضرب المثل جو ہے، کہاوت بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی جو ڈیفینیشن ہے نا تعریف، کہ ضرب المثل مکمل اور مشہور جملہ ہوتا ہے جو کسی تجربے یا سبق پر مبنی ہوتا ہے اور بات میں وزن پیدا کرتا ہے۔ اس کی جو مثال ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بدلہ نہ چاہو۔ پھر سادہ جملہ جو ہے، تعریف جو ہے اس کی، سادہ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی بات یا خیال ہو۔ جیسے یہ مثال ہے نا، بچہ اسکول گیا، یہ صرف ایک خیال یا خبر دے رہا ہے۔
تو مرکب جملہ وہ ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ باتیں ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں. مثال میں نا، جب بارش ہوئی تو بچے کھیلنے لگے. یہ جملہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک بارش ہوئی اور دوسرا حصہ جو ہے بچے کھیلنے لگے. نیکسٹ میں ایکسرسائز کا جو کویسچن ہے، درجہ ذیل جملوں میں کچھ مرکب کچھ سادہ جملے ہیں جن میں نامانوس الفاظ، محاورات، ضرب الامثال، مترادفات اور مرکبات کا استعمال بھی ہوا ہے. تو آپ انہیں سمجھ کر پڑھیں اور ان کی نشاندہی کریں. اس میں یہ جو درجہ ذیل میں کچھ جملے دیے ہوئے تھے، جیسے جملہ ہے نا کہ لفافہ ہاتھ میں لیے وہ کئی منٹ تک سکتے کے عالم میں کھڑے رہے. تو اس میں جو روزمرہ ہے وہ کئی منٹ، اور محاورہ جو ہے سکتے کے عالم میں، یعنی حیرانی یا صدمے کی کیفیت. جیسے سیکنڈ والا جملہ ہے، مداری لال کو اس کی ماتحتی میں کام کرنا پڑے گا. اس میں جو نامانوس لفظ ہے نا وہ ماتحتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کسی کے زیر حکمرانی کام کرنا. نیکسٹ جو جملہ ہے، مداری لال کو جان براری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس میں جو نامانوس لفظ ہے وہ جان براری، یعنی جان بچانے کا راستہ. اس میں جو مرکب لفظ ہے نا جان براری، پھر یہ جو محاورہ ہے صورت نظر نہیں آتی، یعنی تدبیر سمجھ نہ آنا. نیکسٹ میں جو جملہ ہے، مگر وائے ناکامی آج وہ پرانا ناسور صدگونا سوزش اور تپش کے ساتھ کھل گیا. تو اس میں نامانوس لفظ جو ہے صدگونا سوزش، اور جس بہت سی اقسام کی جلن یا تکلیف کو کہتے ہیں. پھر وائے ناکامی پر اظہار افسوس. پھر مرکب لفظ جو اس میں استعمال ہوا تھا نا صدگونا سوزش. اس کے بعد پانچواں جو جملہ ہے، اب آپ لوگ ذرا ہاتھ پاؤں کو سنبھال کر رہیے گا. اس کا جو محاورہ ہے وہ ہاتھ پاؤں سنبھالنا، یعنی محتاط ہونا یا ہوشیار رہنا. پھر نیکسٹ جو جملہ ہے نا، اس طرح سارے دفتر کو ثبوت کی طرف سے بدظن کر کے مداری لال نے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا. اس میں نامانوس لفظ جو ہے بدظن، جس کا مطلب ہوتا ہے نا بدگمانی کا شکار ہونا. اس میں محاورہ جو ہے کلیجہ ٹھنڈا کرنا، جس کا مطلب ہے نا انتقام لینا. پھر نیکسٹ جو جملہ ہے، ہم سب حضور کے تابع دار ہیں. تو اس میں مرکب لفظ جو ہے تابع دار، یعنی فرما بردار. نیکسٹ جو جملہ ہے یہ دکھانے کے دانت ہے. اس میں یہ ضرب المثل جو استعمال ہوئی ہے نا، دکھانے کے دانت. تو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. اس ضرب المثل کا مطلب ہے کہ دنیا میں نا اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو شے بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ حقیقتاً ویسی نہیں ہوتی. نیکسٹ جو جملہ ہے، انسپیکٹر پولیس بھی ان کے نکتہ دانی کا معترف ہو گئے. تو اس میں نامانوس جو الفاظ ہے نا، نکتہ دانی یعنی باریک بینی سے بات کو سمجھنے کی صلاحیت جو. پھر نیکسٹ جو جملہ ہے، بھارت نے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے لیکن اس سے کسی قسم کی شرم و حیا نہیں. تو اس میں جو محاورہ ہے نا پہاڑ توڑ دینا، پھر جس کا مطلب ہے انتہائی ظلم ڈھانا. پھر مترادفات جو ہیں ظلم و ستم یعنی ظلم کے ہم معنی الفاظ ہیں. پھر شرم و حیا جو ہے حیا کے مترادف الفاظ. درج ذیل روزمرہ محاورات اور ضرب الامثال کو استعمال کرتے ہوئے نا سادہ اور مرکب جملے بنانے ہیں. تو پہلے جیسے نا آئے روز، اس کا جو سادہ جملہ ہے آئے روز بارش ہوتی ہے. پھر اس کا جو مرکب جملہ ہے، آئے روز اسکول دیر سے کھلتا ہے جس کی وجہ سے بچے پریشان ہوتے ہیں. نیکسٹ میں جیسے بلا ناغہ، اس کا سادہ جملہ جو ہے وہ بلا ناغہ ورزش کرتا ہے، اور مرکب جملہ جو ہے وہ بلا ناغہ فجر کی نماز پڑھتا ہے کیونکہ اسے وقت کی قدر. نیکسٹ میں جیسے 5-7، اس کا سادہ جملہ جو ہے وہاں 5-7 بچے کھیل رہے تھے، اور مرکب جملہ جو ہے 5-7 لڑکے گلی میں شور مچا رہے تھے جنہیں دیکھ کر سب پریشان ہو گئے. اس کے بعد روز بروز، تو اس کا سادہ جملہ جو ہے اس کی صحت روز بروز خراب ہو رہی ہے، اور مرکب جملہ روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا. پھر انگور کھٹے ہیں، اس کا سادہ جملہ جو ہے علی نے کہا کہ انگور کھٹے ہیں، اور مرکب جملہ جو ہے جب وہ مقابلہ نہ جیت سکا تو کہنے لگا کہ انگور کھٹے ہیں. آم کے آم گٹلیوں کے دام، تو اس کا سادہ جملہ جو ہے ہمیں آم کے آم گٹلیوں کے دام ملے. تو اس کا جو مرکب جملہ ہے ہمیں تفریح بھی ملی اور ان بھی بڑھا، گویا آم کے آم گٹلیوں کے دام. اس کے بعد جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کا سادہ جملہ جو ہے گاؤں میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا ہے. اس کا جو مرکب جملہ ہے طاقتور نے زبردستی زمین پر قبضہ کر لیا، جیسے کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی. پھر نیکسٹ میں آفت برپا کرنا، اس کا سادہ جملہ جو ہے بچوں نے آفت برپا کر دی
اور مرکب جملہ جو ہے اسکول میں شرارتی بچوں نے ایسی آفت برپا کی کہ سب پریشان ہو. پھر رال ٹپکنا جو ہے اس کا سادہ جملہ مٹھائی دیکھ کر بچوں کی رال ٹپکنے لگی. اور مرکب جملہ جو ہے جب اس سے نیا موبائل نظر آیا تو اس کی رال ٹپکنے لگی. پھر فریاد کرنا اس کا سادہ جملہ ہے مظلوم عدالت میں فریاد کرتا ہے. اور مرکب جملہ جو ہے جب کسی کی بات نہ سنی جائے تو وہ فریاد کرتا ہے کہ انصاف دیا جائے. نیکسٹ میں جو کوشچن ہے اردو زبان میں رائج دوسری زبانوں کے ان الفاظ کی درست اور مؤثر استعمال کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نا ان کے جملے بنانے ہیں. تو یہاں پہ کچھ الفاظ دیے ہوئے تھے نا بک کی ایکسرسائز میں. تو اس میں جو انگریزی کے الفاظ ہیں پہلے اس میں اسکول ہے میرا چھوٹا بھائی ہر روز خوشی خوشی اسکول جاتا ہے. پھر کالج ہے کالج میں طلباء کو نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ ان کی شخصیت بھی نکھاری جاتی ہے. یونیورسٹی وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہے. میڈم ہماری میڈم بہت خوش اخلاق اور علم دوست. نیکسٹ میں جو عربی کے الفاظ تھے اس میں تابع جو ہے وہ ہمیشہ اپنے والد کے احکام کا تابع رہتا ہے. قصد میں نے مکمل قصد کیا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو کر دکھاؤں. پھر سراج جو ہے علم انسان کے لیے سراج کی مانند ہے جو اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے. مطلب نظم کا مطلب بہت خوبصورت اور معنی خیز تھا. پھر ہندی الفاظ جو ہیں کاٹ اس نے کاٹ کی میز خود تیار کی ہے. ہٹی جو ہے وہ اپنی چھوٹی سی ہٹی پر پرانی کتابیں فروخت کرتا ہے. کٹ پتلی بچے کٹ پتلی کا تماشا دیکھ کر بہت خوش ہوئے. پھر بٹ مار پولیس نے بازار میں ایک بٹ مار کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. فرانسیسی الفاظ میں نا ٹروپس جو ہیں فوجی ٹروپس سرحد کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے ہیں. رپورٹ استاد نے میری کارکردگی رپورٹ والدین کو بھیجی. پھر سلاد جو ہے ناشتے میں سلاد کھانے سے صحت بہتر رہتی ہے. پھر جو جرمن الفاظ تھے اس میں اسپرے جو ہے مچھر بھگانے کے لیے اسپرے کیا گیا. ٹب جو ہے بچے نے ٹب میں نہاتے ہوئے خوب شور مچایا. اور مگ جو ہے مجھے چائے ہمیشہ اپنے مخصوص مگ میں پسند. پھر فارسی کے جو الفاظ ہیں اس میں غرض میں اس سے صرف خیر خواہی کی غرض سے ملا تھا. پارس جو ہے پارس کی چھوٹی سی چھاپ سے لوہا بھی سونا بن جاتا ہے. اسی طرح نیک صحبت انسان کو بدل دیتی ہے. چراغ جو ہے علم انسان کا ایسا چراغ ہے جو زندگی کے اندھیرے دور کرتا ہے. یونانی الفاظ جو ہیں اٹلس جغرافیہ کی کتاب میں دنیا کا نقشہ اٹلس کہلاتا ہے. پھر تھرمامیٹر جو ہے بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. آٹو بایوگرافی قائد اعظم کی آٹو بایوگرافی طلباء کے لیے مشعل راہ ہے. پھر پرتگالی جو الفاظ ہیں الماری میرے کمرے میں کتابوں کے لیے ایک بڑی الماری رکھی ہے. اناناس ایک مفید اور لذیذ پھل ہے. آیا جو ہے بچے کی دیکھ بھال کے لیے آیا رکھی گئی ہے. تذکیر و تانیث کے بارے میں ایکسرسائز میں کچھ کوشچن ہے جیسے اس کی تھوڑی ڈیفینیشن جو ہے نا کسی اسم یا لفظ کا مذکر یا مؤنث ہونا اس کو تذکیر و تانیث کہتے ہیں. اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے نا درج ذیل الفاظ کے جملے اس طرح بنائیں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح. تو اس میں جو پہلا ہے نا دھن جو ہے مؤنث تو اچھی دھن سن کر سب کا دل خوش ہو. تو یہاں پہ نا یہ اچھی جو ہے اس وجہ سے نا یہ مؤنث ہے. اس کے بعد دہی جو ہے یہ بھی مؤنث ہے. تازہ دہی کھانے سے صحت بہتر ہوتی. اس کے بعد یہ جو قمیض ہے یہ بھی مؤنث ہے. احمد نے نیلی قمیض پہنی ہے. اور کیچڑ جو ہے یہ مذکر ہے. بارش کے بعد گلی میں بہت سا کیچڑ جمع ہو گیا. اور کیچڑ کے بارے میں لکھا ہے نا گیا تو یہاں سے اس کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. تو دھوکہ جو ہے یہ بھی مذکر ہے. دھوکہ دینا ایک بہت بری عادت ہے. دھوکہ جو ہے یہ بھی مذکر ہے. پھر قطار جو ہے مؤنث ہے. بچے قطار میں کھڑے تھے. کان جو ہے یہ مذکر ہے. میرے کان میں درد ہو رہا ہے. اور کف جو ہے مؤنث ہے اور اس کی کف سے خون بہہ رہا. پھر تار جو ہے یہ مؤنث ہے. پنکھے کی تار خراب ہو گئی ہے. نیکسٹ میں جو کوشچن ہے نا ایکسرسائز میں اسم فعل اور حرف کے تصور کے حوالے سے بھی ہم پچھلی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. تو اس میں نا جیسے یہ لکھا ہے کہ اسم کسی شے کا نام ہو سکتا ہے. فعل کوئی کام اور حرف ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی معنی تو نہیں ہوتا لیکن لفظوں جملوں اور کلموں میں نا آ کر ان کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں. تو یہاں پہ نا ان کی نشاندہی کرنی ہے. یہاں نیچے جملے جو کچھ دیے ہوئے تھے. تو چونکہ بارش ہو رہی ہے اس لیے آج موسم ٹھیک ہے. تو اس میں اسم جو ہے وہ جیسے کسی شخص کا نام ہوتا ہے تو بارش موسم اور آج تو یہ شے کا نام بھی ہو سکتا ہے نا کسی چیز جگہ کا نام بھی. تو اس میں فعل جو ہے جو کوئی کام ہوتا ہے جیسے ہو رہی ہے. حرف جو ہے نا جو خود معنی نہیں رکھتے مگر جملے میں ربط یا وضاحت پیدا کرتے ہیں جیسے چونکہ اور اس لیے. پھر نیکسٹ جو جملہ ہے نا کسی کی چغلی کھانا گناہ ہے. تو اس میں کسی چغلی اور گناہ یہ اسم ہے
فعل جو ہے وہ کھانا ہے اور حرف جو ہے وہ کی ہے. پھر نیکسٹ جو جملہ ہے نا، اسلم نے مجھے فون کیا تھا، اس میں اسلم اور فون یہ اسم ہے، فعل جو ہے وہ کیا اور حرف جو ہے وہ نے. نیکسٹ جو جملہ ہے نا، آپ کیا کر رہے ہیں، اس میں اسم آپ ہے، فعل کر رہے ہیں اور حرف جو ہے وہ کیا. اور اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس میں اسم جو ہے محنت اور کامیاب ہے، فعل کرو گے ہو جاؤ گے اور حرف جو ہے اگر اور تو. نیکسٹ میں یہ جو ایکسرسائز میں کچھ حروف کی ڈیٹیلز ہے اور یہ کیونکہ گرامر کا حصہ ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے، تو حروف فجائیہ جو ہے یہ اچانک جذبات کے اظہار کے لیے ایسے الفاظ جو اچانک دکھ، خوشی، غصے یا حیرت جیسے جذبات کو ظاہر کرنے میں استعمال ہوتے ہیں. تو ان میں نا کچھ اس کی جو اقسام ہے وہ دی ہوئی ہیں، جیسے حروف تعصف جو ہیں یہ افسوس ظاہر کرنے والے الفاظ ہیں نا، ایسے الفاظ جو غم یا افسوس کے ظاہر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا افسوس، ہیف، ہائے ہائے. پھر نا مثال جو ہے جملہ اس کا، ہائے میرا کھلونا ٹوٹ گیا. پھر نیکسٹ میں جیسے حروف تنبیہ ہیں ڈرانے یا خبردار کرنے کے لیے، ایسے الفاظ جو کسی کو خبردار یا ہوشیار کرنے کے لیے بولے جائیں. اس کی جو مثال ہے نا، جیسے یہ خبردار دیکھنا، سنہار سنو. پھر نا اس کی جو مثال ہے خبردار جھوٹ مت بولنا. پھر نیکسٹ میں جیسے حروف تحسین ہیں یا ان سے بات جو ہے تعریف یا خوشی کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، ایسے الفاظ جو تعریف یا خوشی کے وقت بولے جائیں. اس کی مثالیں سبحان اللہ، شاباش، واہ واہ، مرحبا. تو اس کی جو مثال ہے شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا. پھر حروف نفرین جو ہے نفرت یا ملامت کے لیے بولے جاتے ہیں، ایسے الفاظ جو غصے یا نفرت کے وقت بولے جائیں، جیسے لعنت، پھٹکار ہے، اس طرح کے الفاظ جو ہیں. پھر اس کی جو مثال ہے نا، اوہ تھو تم نے ایسا کیوں کیا. پھر نیکسٹ جو تعریف ہے نا حرف کی جو اقسام میں، حروف استعجاب جو ہیں حیرت اور تعجب کے لیے، ایسے الفاظ جو حیرت یا تعجب کے موقع پر استعمال ہوں، مثال اس کی اللہ اللہ، او ہو، واہ. یعنی اس کا جو جملہ ہے، او ہو یہ تم نے کیسے کیا. پھر نیکسٹ میں جو ہے حروف قسم جو ہے قسم کھانے کے لیے، ایسے الفاظ جو قسم کھانے کے لیے بولے جائیں. اس کی مثال میں نا واللہ، باخدا اور خدا کی قسم. اس کی جو مثال ہے واللہ میں سچ بول رہا ہوں. جو حروف تہنیت ہیں مبارکباد دینے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، تو ایسے الفاظ جو کسی کی خوشی یا کامیابی پر بولے جائیں، مثال جو ہے اس کی مبارکباد ہے. پھر بہت خوب، شاباش. تو اس کی جو جملہ ہے نا مثال کا کہ تمہاری جیت پر بہت مبارکباد. نیکسٹ میں جو ہے حروف تمنا جو ہے خواہش یا آرزو کے لیے، تو ایسے الفاظ جو کسی خواہش یا امید کا اظہار کرتے ہیں، جن کی مثالوں میں نا کاش، اے کاش، کاش کے. اور اس کا جو جملے میں مثال ہے کاش کہ میں بھی ڈاکٹر بن جاؤں. تو یہاں پہ جو کوشچن ایکسرسائز میں درج ذیل جملوں میں آنے والے مختلف حروف کی نشاندہی کرنی ہے. تو پہلا جو جملہ ہے، بیٹے کی مسلسل ناکامی پر والد نے کہا افسوس بیٹا اس بار بھی آپ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن آپ اب بھی محنت نہیں کر رہے. تو اس کا جو آنسر میں نا اس جملے میں جو افسوس ہے اور یہ حرف تعصف ہیں. اسی طرح شاباش بچوں تم قوم کا روشن مستقبل ہو، بہت خوب، اول پوزیشن لے کر آپ نے تو کمال ہی کر دیا. اس کا جو آنسر ہے اس میں اس جملے میں نا شاباش اور بہت خوب حرف تحسین ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو جملہ ہے، او ہو آپ کتنے عرصے سے یہاں رہائش پذیر ہیں اور مجھے معلوم ہی نہیں. اس میں نا اس جملے میں او ہو جو ہے وہ حرف استعجاب ہے. اور باخدا میں نے سچ بولا ہے، واللہ ایک لفظ بھی جھوٹ پر مبنی نہیں. اس جملے میں نا باخدا اور واللہ حرف قسم ہے. اور اے کاش ہم ایک قوم بن سکیں، تو اس جملے میں نا اے کاش حرف تمنا ہے. یہاں پہ یہ جو ایکسرسائز ہے اس کی تقریباً زیادہ جو کوسچن ہیں وہ گرامر سے ریلیٹڈ وہ سارے ہم نے ڈسکس آؤٹ کیے ہیں، بس ایک دو کوسچنس کو چھوڑ کے جو کچھ امتحانی لحاظ سے نا کچھ خاص امپورٹنٹ نہیں ہے. امید ہے یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں اور یہ جو لیکچر ہے یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ نا اس کی جو پلے لسٹ ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی نا پلے لسٹ کا جو لنک ہے وہ دیا گیا ہے. اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا. تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو، مکان خالی ہوا ہے تو کوئی تو آئے گا. میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں، اگر وہ آیا تو کسی رستے سے آئے گا. تو
تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔